बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 सितंबर बुध के दिन का दूसरा वीलॉग और बड़ी इसमें अहम खबरें हैं। एक तो अमेरिका से जो नज़र लगी है, बहुत बड़ी लीक्स का पंडोरा बॉक्स खुलने की तारीख है। ट्रंप की अपनी हुकूमत खतरे में, फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा क्या होगा, वहाँ प्रोटेस्ट और एहतजाज की भी कॉल आ रही हैं। और खान की अडयाला जेल मुलाकातों की लिस्ट में सुहेल अफरीदी का नाम शामिल न होने की वजह भी। और इमरान खान के बेटों ने जनवरी की महीने का बताया कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। फैमिली के साथ जो सलूक हुआ उस पर भी इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत दुनिया भर से जो सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, ख़ासतौर पर बरतानिया से। अरब अमारात शहजादे भी पाकिस्तान एंट्री हो रही है। मोहसिन नकवी चापलूसियाँ भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खाना मनाने की, मुफाहमत की कोशिशें भी जो चल रही हैं वो भी। और खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में ड्रोन हमले, इस पर तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम बयान भी है। और जज तारिक जहांगीरी के इस्तीफ़े का मामला, कानूनी आईनी जंग, वकला इस वक्त खड़े हैं, वो इस्तीफ़ा देने पर तैयार नहीं है। सरफराज डोगर की लीक भी सामने आई। और पाकिस्तान छोड़ने वालों की 85 लाख इस साल की तादाद। और इसराइल में जो अरब ममालिक की मदद से यमन के टुकड़े करने में कामयाबी, नया मुल्क किसी वक्त भी तवक्को है। और इसराइल अरब अमारात की डील, जो सारा मामला वो भी आपके सामने रखूँगा। तफसील से बात करें तो सबसे पहले जो अमन, गज़ा अमन का मामला, और अमेरिका इस मामले में इस वक्त तहलका मचा हुआ है बड़ी शिद्दत से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तरीन दबाव आने वाला है। गज़ा अमन और डोनाल्ड ट्रंप, ये दो चीज़ें अपने ज़हन में रखें। ट्रंप की जो मामला है वो उनकी वफाकी हुकूमत ने, महकमा इंसाफ ने जुम्मे वाले दिन ट्रंप के ऊपर जो सबसे बड़ा केस, जेफरी एप्स्टीन केस, बच्चों के मामले में ट्रंप की जो दस्तावेजात, कांग्रेस ने 2/3 अक्सरियत से कानून मंजूर किया। महकमा इंसाफ को हुक्म दिया कि जितनी फाइलें हैं बगैर सेंसर किए तीनों सफ़ात अवाम के सामने रखें। जेफरी एप्स्टीन के साथियों के मुतालिक जो मवाद है उसमें इस्तिस्ना जो दिया, प्ली बार्गेन मुआहदे हुए, अंदरूनी खतरों की किताबत हुई, 300 GB का डाटा, वीडियोस, तस्वीरें, ऑडियोज़। ये 2006 से फ्लोरिडा में जो मुआहदा था, जहाँ ये फाइलें दबा दी गई थी, जो फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और वर्जिन आइलैंड पे छापे मार के वहाँ से निकाला गया मामला, जिसमें गवाहान के इंटरव्यूज़ हैं, कमर्शियल निजी जहाज़ों से मुलाकातें हैं, सफरी लॉग्स हैं और ट्रंप की बड़ी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं। ये ज़ाहिर है मिड टर्म इलेक्शन और ट्रंप की सदारत तक इसमें ख़तरे में जा सकती है। इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए गज़ा का मामला बहुत बड़ा बन चुका है। देखिए, इस तरह के केसेस डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब तवज्जो हटाने के लिए बैनुल-अक़वामी मामलात, यानी किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर दें, ईरान, चीन या कोई नेटो पे, या कोई इमिग्रेशन के हवाले से, या कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई दहशतगर्दी, साइबर अटैक वगैरह वगैरह, ये एक रवायत रही है। ये गज़ा अमन मंसूबे में अचानक तेज़ी क्यों आई? ये तो वैसे होना था जनवरी के मिड में या फरवरी के स्टार्ट में, ट्रंप के प्लान का दूसरा मरहला था। और ये 17 नवंबर जो मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात थी, 18 को वो थी, 17 को सलामती कौंसिल में करारदाद थी, जिसमें चीन और रूस के अलावा 11 ममालिक ने इसको मंजूर किया। चीन, रूस एब्सटेन कर गए, हट गए। मतलब इसमें इस मामले को कानूनी करार देना था। और मंसूबा तो यही था, अबूरी हुकूमत बनाकर बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जिसमें टोनी ब्लेयर को और बाकी फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को इकट्ठा करके गज़ा को फिर असलहे से पाक करके इसराइल की मुकम्मल हिफाजत, उन पर हमले रोकना, उनके शहरियों का, उनकी इंसानी हमदर्दी की कार्रवाई, ये सब कुछ करना, ये 2 मरहलों में काम होना था। वहाँ फ़लस्तीन के बारे में कोई रुकावटें दूर करनी, इमदाद देनी या फ़लस्तीनियों की रियासत की बात, ये मामला नहीं था। याद रखें, इस पूरी करारदाद में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जो 2 रियासती हल, जिस पर अलजायर, फ्रांस और बल्कि पाकिस्तान भी किसी हद तक एतराज़ कर रहे थे, लेकिन ये चाह रहे थे कि मशरकी तैमूर की तरह या कोसोवो की तरह यहाँ फ़ौज भेजी जाए। लेकिन चूँकि फ़लस्तीन की अवाम इस पर तैयार नहीं है, ना कोई उनका मुतालबा है, ना रेफरेंडम है अमन फ़ौज का, इसीलिए इंटेल, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी भी याद रखें इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया, वो इंटरनेशनली मौजूद है। अब ये जो अमन फ़ौज बनाने का मामला, जो बाकायदा तौर पर इसराइल की सिक्योरिटी के लिए मुसल्ला जत्था है, यानी फ़लस्तीन का तो 2 रियासती फार्मूले के हल कोई मुमकिन ही नहीं। इसके अलावा तुर्की इसका मुखालिफ है। कतर गज़ा में सिर्फ जो मीडिएटर और एक सालिस के तौर पर रहना चाहता है। जो ही फौजी मंसूबा शुरू हुआ, उन्होंने कहा सालसी गज़ा ख़त्म। उर्दन की आबादी जो बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी है, वो परेशान है, वो कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। मिस्र अपने अंदरूनी दबाव में है। ईरान इसका सबसे बड़ा मुखालिफ है। कुवैत, इराक, अलजायर, ये तीनों इस फोर्स की हमायत से इनकार कर रहे हैं। अब ये असूलन और अमलन ये मनसूबा नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि अरब अवाम इसकी बड़ी शदीद मुखालफत कर रही है कि गज़ा में जो फ़ौज आएगी उसे इसराइल का मुहाफ़िज़ समझा जाएगा। लेबनान, इराक, अफ़गानिस्तान में जब भी फ़ौज आई तो वो फ़रीक बन गई बग़ैर अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ास तौर पर वाज़ेह करारदाद के। उसमें फिर अंदरूनी बगावत का बहुत बड़ा मसला है, वो अरब दुनिया में बगावत, अर्दन, कतर, अरब अमारात, सऊदी अरब, इन सब में बगावत हो सकती है। इसीलिए 70 ममालिक को दरख्वास्त दी तो
19 نے ہاتھ کھڑا کیا. 3 ایسے ہیں جو یہاں فوج بھیجنے پر تیار ہوئے، آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستان. باقیوں نے کہا ہم صحت کے لیے، تعمیراتی کاموں کے لیے، ادھر ادھر مدد کے لیے تیار ہیں. اسلحہ لینے کے لیے مزاحمت کاروں سے کوئی تیار نہیں ہوا، کیونکہ غزہ میں 100 میں سے 53% جو حصہ ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں، 47% جو ہے وہ ابھی بھی مزاحمت کاروں کا قبضہ ہے. اب یورپ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ قبضے والے علاقے میں کہتے ہیں فوج بھیج دیں گے کہ وہاں چونکہ پروٹیکشن ہوگی. 47% جو مزاحمت کاروں کا یا حماس کا علاقہ ہے وہاں پاکستان کی فوج کو بھیجنا چاہتے ہیں. ترکی نے کہا ہمیں حصہ بنائیں، ہمارا سفارتخانہ ہے، ہمارے تعلقات. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں، آپ پر اعتماد نہیں، پاکستان پر اعتماد ہے اسرائیل کو. ذرا اندازہ کریں اور غور کریں اس بات پہ کہ اسرائیل کے زیر انتظام علاقوں میں پاکستان کی فوج کو کام کرنے کی منظوری دی جاتی ہے. یہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ ہے اور ابھی تک پہلا تو پورا ہوا ہی نہیں. پہلے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی، فلسطینی قیدیوں کی رہائی تھی، یہ مکمل جنگ بندی تھی جو غزہ کی پٹی سے اسرائیل کا انخلا تھا. اب اسرائیل نے تو صاف صاف کہہ دیا انخلا ہم نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا یہ جو ابھی ہفتے والے دنوں نے مزید ایک بڑا حملہ کر کے وہاں سینئر ان کا مار دیا بندہ بھی. اب ٹرمپ اور نیتن یاہو کی 29 دسمبر کو جنوبی فلوریڈا میں ملاقات ہے، جس کے بعد ایک روڈ میپ بنانا ہے، اور اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بھی بلایا جا رہا ہے. ٹرمپ نے جو نیتن یاہو سے کہا کہ جنگ کے بعد کی جو سیکیورٹی ہوگی وہ مکمل اسرائیل کی ہوگی. پوری کوشش یہی ہے کہ 27 دسمبر کو ٹرمپ نیتن یاہو کی ملاقات میں، یعنی اس دورے سے پہلے یہ انٹرنیشنل جو فوج کے اہلکار ہیں ان کی تعیناتی جیسے پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان سے کروا لیں. عرب امارات کو جو ہڈی ڈالے گی کہ ان کی پروکسی ہے CTC جو کہ یمن میں اس وقت لڑ رہے ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں آزاد ریاست کے طور پر مانیں، عدن کو ہمارا دارالحکومت بنائیں، اور ٹرمپ اسے تسلیم کرے، اس کے بدلے میں ہم فلسطین میں جا کھل کے مدد کریں. یہ یمن کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی عرب امارات سے مالی مدد اور یمن میں کنٹرول بھی، اس کے بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کرنا اور مزاحمت کاروں سے پاک کرنا، یعنی پاک فوج سے تعاون کروانا. ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ غیر مسلح کریں گے کیسے. امریکہ، مصر اور قطر نے تو صاف صاف کہا اسلحہ چھوڑنے کے معاملے میں ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہاں جو مزاحمت کار ہیں وہ فلسطین کی ریاست مانگتے ہیں، پہلے وہ بنا کے دیں ہمیں. جب تک وہ تسلیم جب منظر عام پہ نہیں آئے گی اس وقت تک ہم نہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ضد بنایا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی چونکہ صدارت خطرے میں، اور اندرونی خانہ کھچڑی اتنی پک چکی ہے کہ اتنا آسان معاملہ یہ ہوگا نہیں. اب اس میں آج ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی جو چین کے وزیر خارجہ لی وانگ وہ پہنچ کے محمد بن سلمان کے پاس، بڑی اہم ملاقات ہوئی. چین نے ابھی تک اس معاملے میں بڑی خاموشی اختیار کی تھی، اقوام متحدہ میں بھی ابسٹین کیا. اب چین کسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کو کامیاب نہیں کرنا، کریڈٹ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اجارہ داری مشرق وسطیٰ میں ختم ہو جاتی ہے. پھر سعودی عرب کا بھی چین کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ان کا انحصار ختم ہو. چین کا تو موقف 2 ریاستی حل جیسے محمد بن سلمان کا بھی. اب اس صورتحال میں ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے آزاد فلسطینی ریاست، اس کی کوئی ٹھوس ضمانت نہیں ہے. ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی ملاقات کو اسی لیے ناکام کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کے تحفظ چاہتا تھا، جبکہ سعودی عرب کے لیے فلسطین کی آزادی 2 ریاستی حل تھا. اب چین کو یہ پتا کہ اگر امریکی جنرل کی نگرانی میں فوج بنی تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے براہ راست کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں. اور سعودی عرب کا اگر غزہ میں یہ بھیجنے کا منصوبہ ناکام ہوا تو پھر ظاہر ہے وہ جو معاشی انحصاری ہے، یعنی پاکستان کے حوالے سے ڈپازٹ، تیل، یہ سارا جو ڈپازٹ پڑے ہوئے، یہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں. یہاں ظاہر ہے محمد بن سلمان عوامی رد عمل کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کے معاملے پر یہ جو ویسے بھی آپ کو پتا ہے پاکستانیوں میں فلسطین کی ہمدردی ہے، فوج اس کا حصہ بنی، تو جنرل عاصم منیر کو اسرائیل کا ایجنٹ پہلے ہی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. ان حالات میں ان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی خودکشی بھی ہو سکتی ہے. پھر پاکستان کے معاشی حالات اتنے تباہ و برباد ہیں. آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا 1 سال پہلے جنٹری بیچ آیا تھا شہباز شریف سے ملنے، تو سرکاری عسکری صحافی نے کتنا شور سے اربوں ڈالر کی برسات ہوگی، ٹرمپ ٹاور بنے گا. سب جھوٹ، فراڈ نکلا سب کچھ، بلکہ جو ڈالر آنے تھے وہ بھی نکل گئے. آج جو سرکاری آفیشل قومی قائمہ کمیٹی میں انکشاف ہوا کہ 2025 میں 85 لاکھ لوگ بیرون ملک، اور ابھی 40,000 لوگوں کو ان میں سے بیرون ملک سے نکالا بھی جا رہا ہے. روزانہ 150 پاکستانی، 200 پاکستانی ان لوگوں سے ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں. 11 ممالک میں 52,000 پاکستانیوں کو نکالا گیا ہے. اور یہ صرف جو بھیک مانگنے کی جگہ، جو سعودی عرب، عرب امارات، قطر، دبئی، آذربائیجان، عراق، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، وہاں تو بڑی لمبا کام ہے، کیونکہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ملک چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. اور اس وقت ساری واردات کا ملبہ جو ہے کہ ناکامی کا، وہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پہ گرانا چاہتی ہے، نون لیگ اسٹیبلشمنٹ پہ گرانا چاہ رہی ہے. ان کے اندر بھی اب دھڑے بننا شروع ہو گئے ہیں. ٹیکنوکریٹ حکومت سے پہلے یہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں جی ہمیں لے آئیں ٹیکنوکریٹ، ہٹائے شہباز شریف کو، ہم تو تیار ہیں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں مین اسٹریم میڈیا میں انہوں نے بیانیہ بھی شروع کیا. وہ ان کے صحافی جو پہلے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بیانیہ کے ماسٹر تھے، کامران خان، غریدہ فاروقی، جاوید چودھری، کامران شاہد، منیفہ، یہ سارے کے سارے اس پہ سارے نون لیگ کے خلاف پرفارمنس مانگ رہے ہیں، معیشت پہ سوال اٹھا رہے ہیں
کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ جب شپ ڈوبتا ہے تو سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں. اب نوٹیفیکیشن کے اثرات تو آئیں گے کیونکہ غزہ امن کا معاملہ بھی ہے. پھر عوامی سطح پر ہم عوام میں حمایت بھی چاہیے. تو عوام میں حمایت نون لیگ پیپلز پارٹی کی تو نہیں. غزہ منصوبہ ناکام ہوا پھر تو یہ حالات کچھ تو زعفران بنیں گے اور آپ لوگ بیٹھ کے پاپ کارن ان کی انجوائے کریں گے ان کی لڑائیاں. اور وہ وقت آنے والا یاد رکھیں کیونکہ ابھی آرمی چیف کا جو دورہ ہے امریکہ ہے اس میں ابھی تو احتجاج وہاں پاکستانی پلان کر رہے ہیں وہاں ایمبیسی میں, ایئرپورٹ پر, وائٹ ہاؤس کے باہر. اس میں تحریک انصاف اوورسیز امریکنز کال دے رہے ہیں. ابھی وہ ڈاکٹر فرق صاحب کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی, وہ تحریک انصاف سے لائے عمل مانگ رہے ہیں. یہ بڑا اہم ہوگا کہ ان کا احتجاج کس لیول کا ہوگا. اب دوسرا حالات جو امن و امان کے وہ بھی بڑے تشویشناک ہیں اس وقت. ابھی تحریک انصاف نے بنو میں ڈرون حملہ ہوا, آپ کو پتا ہے کل 5 لوگ زخمی ہوئے, اس میں معصوم بچے بھی شامل. اس سے پہلے 3 دن پہلے مہمن خیل میں 3 لوگ اسی طرح زخمی ہوئے ڈرون میں. اب تک خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 20 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. اس کی ابھی شیخ وقاص کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, بڑا سخت انہوں نے مذمت کی. جی دہشت گردی تو ختم نہیں ہو رہی, البتہ نفرت پھیل رہی ہے, عدم استحکام پھیل رہا ہے. اور اس صورتحال میں ابھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, غیر معمولی جو صحافی ہیں ان کو ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کے وادی تیرا کے دورے کرا رہے ہیں کہ دکھائیں جی سب تو اچھا چل رہا ہے. حالانکہ 20 سال پہلے اگر آپ جا کے دیکھیں جب سے یہ آپریشن شروع نہیں ہوئے تو وہاں پہ نہ کوئی اس طرح کی مارا ماری ہوا کرتی تھی, نہ کوئی غیر ملکی تھے, نہ کوئی تسلط. لیکن یہ سب کچھ امریکہ کی جنگ میں گھسنے کے بعد تباہ پھیر دی انہوں نے. اب کل خان کی ملاقات ہے, بڑا اہم دن ہے. اس میں لسٹ میں عمران خان کے دوستوں کا اور وکلاء کے نام نظر آ رہے ہیں. تیمور جھگڑا کا ایک نام مجھے نظر آیا, لیکن سلمان اکرم راجہ نے جاری کی ہے اور سہیل افریدی کا اس میں نام نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا ہے خیبر پختونخوا سے, تو انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کے حوالے سے سیکیورٹی کلیئرنس اڈیالہ جیل کی نہیں مل رہی, یعنی وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن بنا سکتی ہے, کوئی اور اصل میں واردات ہو سکتی ہے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کہنا ہے ہم محتاط انداز میں چل رہے ہیں, ہم کوئی ایسا موقع نہیں بنانا چاہتے, کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ سہیل افریدی کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ اب اس میں کوئی راز نہیں ہے, یہ پبلکلی بات آ چکی ہے اور ان کے پاس بھی اس کی اطلاعات موجود ہیں. بلکہ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ملاقات میں باقاعدہ خیبر پختونخوا سے نکل کے پنڈی سے واپس ہوا تھا قافلہ. ان کے پاس یہ اطلاعات تھی, مستند اطلاعات تھی, ان کی اپنی ظاہر اپنی بھی انٹیلیجنس ہوگی. تو اس کے بعد مشاورت ہوئی کہ سہیل افریدی اڈیالہ جیل نہ جائیں, وہاں فیلڈنگ سیٹ کی. تو یہ ظاہر ہے اس طرح کی کوشش کر کے کوئی بھی بنا کے فالس فلیگ انٹرنیشنل میڈیا. ابھی آپ دیکھیں خان کی بہنوں پر رات انہوں نے کیا ظلم و ستم کیا, اور پھر انہی کے اوپر پیٹرول بم بنانے کے پرچے بھی کر دیے. دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, وہ باہر بیٹھی. وہ مشرف زیدی برطانیہ میں چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں تو وہاں موجود ہی نہیں. مطلب یہ تو ہرن کو ہاتھی بنانے والے لوگ ہیں. بتیاں بجھا کر لاٹھی چارج, واٹر کینن, جسے ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے ظلم ہے پاکستان کی تاریخ میں. برطانیہ, امریکہ سمیت تمام لوگ, ظلم خلیلزاد, پیئرس مورگن, سب کی ٹویٹس آ رہی ہیں. اور یہاں ان کے لوگ کہہ رہے جی محترمہ بینظیر بھٹو بھی تو جایا کرتی تھی, یہ دیکھیں بلاول بھی ساتھ تھا, سارے جیلوں کے باہر کھڑے تھے. اب ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بختاور کی پیدائش جو تھی وہ جیل کے اندر ہوتی, یعنی محترمہ کو وہ تمام سہولیات زرداری صاحب کے ساتھ میسر تھیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن خود زیاد شاہد نے بھی بارہا کہا کہ اداکارہ نور اون چودھری زرداری صاحب کے پاس باقاعدہ خدمت کے لیے جایا کرتی تھی. تو یہ ان کی جیلیں تو ایسی تھی, وہ 3 مہینے رہتے تھے, اس کے بعد وہاں سے اسپتال سے لندن یا امریکہ, پھر واپسی پر فوج انہیں بلا کر اقتدار میں بٹھا دیتی تھی. اور یہ بات عمران خان کے بیٹوں نے بھی کی اپنے انٹرویو میں, کیونکہ یہی حقیقت ہے پاکستان کی. اب خان کے بیٹوں کے حوالے سے جنوری کے مہینے میں انہوں نے کہا ہم نے ویزے تو اپلائی کیے ہیں, حکومت نے ہمیں سگنل دیا ہے کہ جنوری میں آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں. اور ملاقات کے لیے ظاہر ہے میرے خیال میں سے پہلے اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنا اور ضروری ہوگا تاکہ وہ سارے بیانیہ جو ان کا بنا ہوا ہے وہ ختم کیا جا سکیں اور بتایا جائے دیکھیں جی کتنی بہترین جیل. وہ اسلام آباد کی جیل بڑی خوبصورت, بڑی شاندار بنائی جا رہی ہے. اور ظاہر اسلام جو عمران خان پہ ظلم و ستم ہے اسے بھی کور کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی تازہ ترین ایک اور پیش رفت ہوئی ہے, جو امریکن کونسل جنرل ہیں ٹام ایکٹ, اس کی خیبر پختونخوا اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے. اور پچھلی دفعہ اس کی ملاقات کے بعد بھی خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی. اور تحریک انصاف کا مفاہمتی گروپ جو سابقہ لوگ ہیں وہ بھی خان کی ملاقاتوں کے لیے اپنا راستہ بنانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جائے. بلکہ میرے پاس تو اطلاع کہ عرب امارات میں انہوں نے کوشش کچھ لوگوں نے کی ہے, اور اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. وہ کہہ رہے ہیں ابھی اس کی بات نہ کیجیے گا. بہرحال اس پہ عمران خان کے بیٹوں کا موقف میں نے بتا دیتا ہوں. انہوں نے صاف صاف عمران خان کے بیٹوں نے کہا ہمارے والد کسی صورت میں کوئی ڈیل نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں ایسی کوئی کوشش کرنے سے پہلے وہ عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو دیکھ لیں, اس سے انہیں بڑا فاقہ ہوگا. جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے ان کا ڈگری کا کیس ہے, آپ کو پتا ہے, اس میں ڈوگر کورٹ, اس میں آج طارق جہانگیر نے انکشاف کیا کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے ہوئے, اور خود ڈوگر نے مانا کہ میرے اوپر دباؤ ہے, اگر جہانگیری صاحب پچھلی تاریخوں میں استعفیٰ دے دیں تو ان کی جان چھڑا دیں گے.
قانونی مسائل ختم کر دیں گے. یعنی خود بینچ پہ بیٹھنے کا اہل بندہ نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں, آپ استعفیٰ دے دیں, آپ کے عدالتوں میں سارے معاملات ہیں. یہ حال ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور جہانگیری صاحب نے ISI کی مداخلت کے پہلے بھی کیمروں کے, آپ کو پتہ ہے کیس ہے جس کے بعد ان پر جعلی ڈگری کیس بنا 34 سال پرانا, جس میں انہوں نے قرآن پاک کا حلف دیا. انہوں نے 3 حلقوں کے فارم 45 مانگے تھے اور مسنگ پرسن کا کیس اٹھایا تھا. بس اب ایک سٹنگ جج کے اوپر بیٹھا ہوا چیف جسٹس ہائی کورٹ, دوسرا جج کیس سن رہا ہے جو اصول ہی نہیں ہے. یہ جاتے ہیں ججز کے خلاف معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں, حالانکہ بندے وہاں بھی ان کے اپنے ہیں, لیکن اب یہ اتنی زحمت نہیں کرتے کہ قانون کی چھوٹی موٹی پاسداری بھی کر دیں. کھلا ننگ دڑنگ کام چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. اس کے علاوہ دو خبریں ہو رہی ہیں لیکن اس میں وقت زیادہ لمبا لگ جائے گا. یمن کے حوالے سے ہیں دونوں, اور ایک جو ڈیل ہوئی ہے اس کی دفاعی ڈیل بہت بڑی تاریخی عرب امارات کی, وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں رکھو. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.